45 पे फतुल्ला मियां खेल साहब लड़ रहे हैं, C2 पे अहमद साहब लड़ रहे हैं, मखदूम आफ्ताब जो है वो पारपूर पे लड़ रहे हैं, फ़खर क़ज़ा खान जो है वो परोवा की सीट पे लड़ रहे हैं, एहसान खान जो है वो कुलाची से लड़ रहे हैं। ये हमारा पैनल बहुत जल्द इंशाल्लाह हम NA43 टांग का और सूबाई का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उस पर भी अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे। हमें इंशाल्लाह ताला जब भी हम ये ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, हमने हमेशा जीत का जो है वो हमें अल्लाह ताला ने जीत से हमकनार किया है। और जीत की निशानी ये होती है कि जब भी ये ग्रुप इकट्ठा होता है तो मौलाना साहब जो है वो डी खान से बाहर नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं। पहले भी 2008 में उन्होंने लकी से जमा कराए थे, गालिबन बनू से। इस दफ़ा वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराना ये उनको पहले से ही पता चल चुका है कि ये इतिहाद दोबारा बना। और इंशाल्लाह जब भी हमने इतिहाद बनाए हमने कामयाबी हासिल की। और इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों की मदद से, अपने पार्टी के सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें दोबारा कामयाबी देगा, हमारे कैंडिडेट्स कामयाबी देगा। डी खान में भी मैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो मसाइल 1-2-3 हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे सिपा सालार ने एक ग्रीन इनिशिएटिव का जो है इनिशिएटिव लिया है। पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अगर यहाँ पर दूध वाला हो या कोई गोश्त वाला हो या छोटा दुकानदार हो तो उसके ऊपर तो रोज़ाना छापे डाले जाते हैं और उनको जो है जुर्माना किया जाता है। आज हमारे जो सिपा सालार ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, आज हमारी खाद यूरिया खाद ज़मींदारों को ब्लैक में भी नहीं मिल रही। आज DAP खाद जो है वो ज़मींदारों को ब्लैक में भी नहीं मिल रही और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आज डी खान की इंतज़ामिया से ये अपील करेंगे दोबारा कि हमारे ज़मींदारों को खाद का जो है जिस तरीके से ज़ख़ीरदोज़ी उस पर छापे लगाए जाए, खाद जो है मुहैया की जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलें हों अच्छे और ज़मींदार खुशहाल हों तो कम से कम इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको जो है वो ब्लैक में खाद दें या उनको खाद भी मुयसर ना हो। दूसरा सबसे अहम जो है वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जिस तरीके से वापडा वालों ने कूफा का जो है निज़ाम यहाँ पे बरता के, या हमारा शहर जो है पूरा ज़िला जो है इस वक्त कूफा का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ हमें कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, एक तरफ वापडा डी खान को रात को अंधेरों में धकेल देता है। और वो मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दों का और जो भी बदअमनी फैला रहे हैं उनके सहूलतकार बने हुए हैं कि उनको जो है वो एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि रात के अंधेरा हो और वो अपनी कार्रवाइयाँ जो कर सकें। मैं डी खान की इंतज़ामिया को इसकी तरफ जो है ममदूद लगाता हूँ कि तवज्जो कि आज आप डी खान के जो वापडा है उसका जो है किबला दुरुस्त करें। उसके साथ साथ जो है वापडा ने एक और जुल्म किया है कि यहाँ पर जो है 40 के लगभग हमारे जो लोकल मुलाजमीन हैं उनको किसी को चतराल और किसी को स्वात और किसी को जो है कहाँ भेज दिया है और बहाना ये बना रहे हैं कि ये रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अगर वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं तो मेरा सवाल ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो 1200 अरब जो है हाइडल पावर का हमें एक स्टेट ने देना है, इस्लामाबाद ने देना है, वो हमें नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि अब तरबेले से बिजली बंद कर देंगे। फिर इतनी जरूरत है हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का या हमारी हुकूमत का कि वो कहें अपने मरकज से कि आप हमें जो है अपनी रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं या हाइडल प्रोजेक्ट की रॉयल्टी नहीं दे रहे, तो आपकी बिजली बंद कर रहे हैं। कि सिर्फ आपका जुल्म गरीब लोगों पे हो रहा है। आज यहाँ उनके जो 40 ख़ानदान है वो बेसरो सामानी की हालत में है। हमारा आज भी मैंने सेक्रेटरी जो है पावर से भी बात की है। मैं आज दोबारा इस आपकी तवज्जो से यहाँ की इंतज़ामिया को, सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को इस तरफ ये मजबूत करता हूँ कि हमारे जो मुलाजमीन है 40, उनका जिस पार्टी से भी ताल्लुक हो, मुझे नहीं पता उनका किस पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन वो देरावाल हैं, उनको वापस किया जाए, यहाँ पर उनको लाया जाए ताकि जो है यहाँ पे जो है अपनी नौकरी कर सके। और साथ साथ दोबारा TMA जो हमारा है, इस वक्त हमारे मुलाजमीन दोबारा 4-5 महीने से जो है वो हड़ताल पे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमें नहीं पता चल रहा कि TMA की जो इनकम है वो कहाँ पर जा रही है। लिहाजा इसके भी हम जो है सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि TMA की जो मुलाजमीन है, जो उनकी हड़ताल है, जो हमें जो सफाई करने के या वासा वाले हैं जो हमें यहाँ पे कहेंगे कि यार हम सफाई के लिए करें, हमारी खिदमत करें, वो आज हड़ताल पे हैं, तो कैसे डी खान में सफाई होगी। लिहाजा हमारा ये भी मुतालबा है कि जो हमारे TMA के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो फिलफौर जो है वो बहाल की जाए। मैं भी फतुल्ला खान से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तक नहीं रखे थे सारे इकट्ठे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک میڈیا اور تمام صحافی برادری اور ہمارے تمام اس ہمارے میاں خیل ہاؤس میں آج کی پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہمارے مخلص دوست السلام علیکم، اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ جس طرح فیصل خان نے بڑی تفصیلی احتیاط کے حوالے سے بات کی ہے، اور الحمدللہ یہ ہے بھی فیکٹ، آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارا اتحاد چاہے سن 90 میں ہوا، چاہے سن 2008 میں ہوا، چاہے جب بھی ہمارا اتحاد ہوا، الیکشن ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم مخالفین کو ان کے جو حوصلے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا اس 8 فروری کا جو الیکشن آ رہا ہے، اس میں صرف کنڈی خاندان اور میاں خیل خاندان نہیں بلکہ مخدوم خاندان بھی تینوں ہمارے مل کر ہم اس دفعہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور بڑے واضح طور پر فیصل خان نے بتا دی ہے کہ NH 44 پر فیصل خان کنڈی ہمارے پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں، NH 45 پہ میں ناچیز فتح اللہ میاں خیل پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لوں گا۔ اسی طرح احمد خان کنڈی صاحب کا بھی اپنے پیپل پارٹی پر امیدوار تھے، سٹی 2 سے وہ حصہ لے رہے ہیں، اور مخدوم آفتاب صاحب وہ تحصیل پاڑپور سے پیپل پارٹی کی ٹکٹ پہ حصہ لیں گے۔ اور اسی طرح کیزار خان میاں خیل ہمارے چھوٹے بھائی، میں ذرا اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جو ہیں ہم نے ان کو اس دفعہ سرپرائز دیا ہے، کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے ہم نے کبھی ظاہر نہیں کی تھی۔ فخر خان اور ہم ایک کنبہ ہیں، ایک گھر ہے، اور یہ ہم نے آخر میں سرپرائز رکھنی تھی کہ اگر ہائی کورٹ کی طرف سے استعفیٰ نہ دینے کے لیے اگر سٹے مل جاتا تو ہمارے کینڈیڈیٹ فخر اللہ خان ہمارے چھوٹے بھائی تھے، لیکن چونکہ یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم نے ایک پوری تحصیل مولانا سے اس کے نمائندے کو شکست دے کر ہم نے حاصل کی ہے، لیکن ہم نے اس پر جب سوچ بچار کی، چونکہ کیزار خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ویسے بھی محبت تھی، لیکن کیزار خان سٹی پر پر اصرار تھے کہ میں سٹی سے الیکشن لڑوں گا۔ ہم نے خاندان والے اور دوستوں نے مل کر کیزار خان کو اس بات پر متفق کیا کہ آپ اس دفعہ اپنے پرووا کے پرانا حلقہ جہاں سے آپ کے بڑے بھائی ثناء اللہ خان کو اس حلقے نے متعدد بار بلکہ 6 دفعہ 3 ہیٹرک اس نے کیے، اس حلقے پر اس کو خدمت کے لیے چنا گیا ہے، اور میں اپنے بھائی چھوٹے سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ فخر خان کی طرح اور ثناء اللہ خان کی طرح اپنے اس جنوبی سرکل کی پرووا کی جو 114 PF ہے اس پر کامیاب ہو کر عوام کے لیے جو بھی ان کے مسائل ہوں گے ان کو حل کرنے میں کوشش کریں گے۔ میں آج اس اجلاس کی وساست سے 2 اہم ایشو حکومت کی جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب سے فلڈ آیا ہے یہاں پر وزیر اعظم صاحب کے سابقہ وزیر اعظم صاحب کے 3 دورے ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ غریب عوام کو جو فلڈ میں ان کے تباہی کاری ہوئی تھی اس میں ان کے اکاؤنٹس تو کھولے گئے ہیں، ہزاروں لوگ اس مدد کے لیے طلبگار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 3 دفعہ کا جو وزٹ ہوا وزیر اعلیٰ صاحب کا، مولانا صاحب اس کو ڈیرہ اسماعیل خان لے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑے شرم کی بات ہے کہ اس وزیر اعظم کا 3 دفعہ کا جو دورہ ہے اگر اس کی کاسٹ نکال لی جائے تو میرے خیال میں جو ہمارا 60,000 بندہ سیلاب سے متاثر ہے اس کی قیمت اس کے برابر ہوگی، لیکن جو غریب ہیں، لاچار ہیں، وہ ابھی تک اپنے خیموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے، اور یہ نگران حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو غریب مفلس ہمارے جو کاشتکار اور جو مزدور ہیں وہ بیزار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر اپنے جو بینک اکاؤنٹ میں رقم مہیا کی جائے تاکہ وہ اپنا سکھ کا سانس لے سکے۔ اسی طرح
میں اس نگران گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, پچھلی حکومت تو اس میں فیل ہوئی ہے کہ جتنا ڈی خان میں سیلاب نے تباہی کاری کی ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں, ان پر زرعی اخراجات ہیں, زرعی قرضے ہیں, ان کو آج تک جو ہمارے ایوانوں میں مولانا برادران برجما رہے ہیں, کسی نے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے ڈی خان کے اس ضلع کو سیلاب میں ایک مخلص انسان ہے, ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہے, ان سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ ایک غریبوں کے لیے جو امداد گھروں کے لیے دینی تھی, اس کا کوئی بندوبست کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے. دوسرا, ابھی تک ہماری CRBC کینال جس میں 2 سال کے پورے گنے کے فصل اور گندم کے فصل اور ہمارے غریبوں کی جو مزدوری تھی, یہاں سے جو انکم تھی, ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا, شاید اگر یہاں پر شماریات والے آ جائیں, یہ 40 کروڑ جو نہر پہ لگنا تھا, ہمارے اس غریب علاقے کو ہمارے سابقہ حکمرانوں نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ 5 سال تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوگی اور اپنے قرض نہیں اتار سکیں گے. ہمارے اس CRBC کے علاقے میں قحط کا ایک شمسما تھا, الحمدللہ کہ تمام اپنی جتنی صلاحیتیں تھیں, اسی طرح فیصل خان اور ہمارے صوبائی صدر اسی نہر کے لیے آئے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بہت بری لگی کہ فیصل کنڈی نے, اور پیپل پارٹی کے پاور منسٹر تھا, اس نے کیوں آ کر یہ افتتاح کیا ہے. حالانکہ ہم تو جب بھی سیاست میں ہیں, ہم کہتے ہیں جو بھی جب بات کرتا ہے, یا جس طرح پچھلی دفعہ ہر وقت یہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, ایک بھائی صدر صاحب بن رہے ہیں, ایک وزیر اعلیٰ بن رہا ہے. لوگ بیچارے سادے ہیں, سوچتے ہیں کہ تو صدر بن جائے گا, وہ تو وزیر اعلیٰ بن جائے گا. کئی دفعہ پروٹوکول کی گاڑیاں کی انتظار ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عوام ڈیرہ اسماعیل خان کی ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اور اس دفعہ میں اپنی ڈیرہ کی عوام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے, جس طرح پچھلی دفعہ جب یہ سیاست کر رہے تھے, ان کی نگران گورنمنٹ تھی, تو اس وقت ہر بندے کو ٹیچر کا آرڈر ہے, چوکیدار کا آرڈر ہے. وہ 1317 آپ لوگوں کو یاد ہوں گے, 1617 کدھر گئے. آج یونیورسٹی کو اس نے عبد الخیر بنایا ہوا ہے. اور اس آج میٹنگ کے حوالے سے, پریس کانفرنس کے حوالے سے, میں وائس چانسلر کو بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ آئے دن تم ایک خریداری کے حساب سے, اور یہ جو لوگوں کے آرڈرز ہیں خفیہ طور پر, جب ہم انکوائری پر آئے تو اس کی میڈیکل بھی چیک کریں گے, ان کے کیسے ڈاکٹروں نے سابقہ مطلب ڈیٹس میں انہوں نے ان کو آرڈر دے رہے ہیں, یا جو کمپیوٹر میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا, کتنے پرسنٹیج آپ نے ان لوگوں کو نوکری دی ہے جنہوں بیچاروں نے فیسیں بھر کے اپلائی کیا تھا. بار کے آپ کو ہمارے مخالفین آ کر نام دیتے اور آپ آرڈر ایشو کرتے ہیں. خدا را اس پر میں اپنی یہاں کی جو ہماری بہت مضبوط ایجنسیاں ہیں ان کو بھی منت سماجت کرتا ہوں کہ اس قسم کے الیکشن میں اوچھے ہتھ کنڈے ہمارے مخالفین کو کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے. صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے. ہم عوام کی کچہری میں جا رہے ہیں, اور ہم ہمیشہ گئے ہیں
اور جب بھی عوام نے حق پہ اعتماد کیا انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈی خان کے مختلف کئی قسم کے منصوبہ جات کے لیے، کئی قسم کے بے روزگار لوگوں کے لیے اور اپنے علاقے میں تعلیم مہیا کرنے کے لیے کوشش کی ہم نے ہر علاقے تک ہم تعلیم کا نظام صحیح کریں تاکہ ہمارے لوگ اپنا شعور رکھیں اور اپنے ووٹ کا استعمال اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کر سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ تمام بھائیوں کا مشکور ہوں۔ آج کا جو ہمارا یہ اکٹھ تھا یہ صرف اپنے مخالفین کو یہ بتانا تھا کہ وہ شاید فخر خان کے بارے میں کوئی چمک گویاں کریں گے یا کنڈی خاندان اور مخدوم خاندان کے آپس میں بیچ میں کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے آج ہم اکٹھے ہوئے اور انشاءاللہ یہ الیکشن عوام کی کچہری میں جا کر ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارے نامینیشن پیپر داخل ہوں گے۔ جو دوست احباب اگر ہمارے ساتھ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ جانا چاہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ 10 بجے ٹائم ہے، کنڈی صاحبان اپنے کنڈی ہاؤس میں، کنڈی گارڈن میں لوگوں کو دعوت دیں گے اور ہمارے جو اپنے ورکرز ہیں، دوست ہیں، وہ اگر یہاں پر آئیں تو ہمارے ساتھ جا کر کل ہم جائیں گے، تمام سیٹوں پر انشاءاللہ اپنے انتخابی نامینیشن پیپر داخل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بتائیے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ کیا یہ جو اتحاد ہے یہ پارٹی بیسس پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ وابستگیاں آپ پہ احسان اللہ کی جماعت اسلامی سے بھی ہے، جی جی، کیا یہ وابستگی یہ اتحاد جو ہے یہ پارٹی بیسس پہ نہیں بلکہ خاندان اور ایک اس پہ ہو رہا ہے، کیونکہ علی زئی بھی ایک اس میں ہے؟ اور دوسری چیز ایک چیز پوچھنا چاہتا کہ اس میں صرف ابھی جو سیٹ رہتی ہے وہ ڈی خان سٹی 1 جو ہے اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے، باقی تقریباً آپ لوگوں نے فیصلہ کر چکے ہیں، یہ سوچیں۔ ایسے سعید بھائی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ بالکل پارٹی بیسس کے اوپر ہوا ہے، ہمارا مقامی اتحاد ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، کنڈی برادران کے اور میاں خیال برادران کے، لیکن اس وقت بالکل پارٹی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ سٹی کی سیٹ کا ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا، کلاچی کا سیٹ کا ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ باقی جتنا بھی ہمارا اتحاد ہے پارٹی کے اوپر، پارٹی لیول کے اوپر ہے اور تمام طرح ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے اوپر یہ الیکشن ہے۔ کیونکہ پیپل پارٹی کا ہم نے اس دن میٹنگ کی ہے، فیصل خان تھے، احمد خان تھے، مخدوم آفتاب تھے، مخدوم الطاف صاحب تھے، ان کے والد محترم فخر خان تھا، اس پر ہم اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ لطیف اپنا عزیز اللہ خان الزئی شامل ہوئے ہیں، فرحان دھب صاحب ہمارے پیپل پارٹی کے صدر ہیں، اسی طرح امان حق خان بہت درینہ ایک پارٹی ورکر ہیں اور پارٹی کے عہدوں پر بھی فیض رہے ہیں، اسی طرح مظہر جمیل خان یہاں پر صوبائی سیٹ پر پیپل پارٹی پر کامیاب بھی ہو چکے ہیں، شرازی صاحب ہیں، یہ 4-5 پہلے تو قیزار خان تھے، اس کا بھی میرٹ پہ فیصلہ ہوتا کہ پارٹی جب میرٹ پر فیصلہ کرے گی یا ان کے نمائندے چن کر ہم آپس میں بیٹھتے اس نامینیشن کے بعد تو کسی نہ کسی حل پر آ کر ایک ہی متفقہ امیدوار آئے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم یہاں سے ڈی خان کی سیٹ بھی اگر ایک متفق امیدوار ہم نے ان کو تمام کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ ڈی خان کے جو پیپل پارٹی کی سیٹ ہے ایم پی اے کی انشاءاللہ پیپل پارٹی ہی جیتے گی۔ تو یہ تمام جو امیدوار ہیں تمام ہمیں اہل لگتے ہیں تمام، لیکن پارٹی کی مشاورت کے بعد ایک ہی کینڈیڈیٹ پر متفق ہو کر انشاءاللہ چند روز میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ جو ہے وہ نامینیشن جو ہے وہ امیدواروں کو نہیں، اس حوالے سے کیا نہیں دیا جا رہا ہے؟ پیپرز نہیں دیے جا رہے جو فارمز ہیں۔ فیصل خان دیکھیے سر وہ میرے نال ہی کو سوال ہے، میں صاحب گزارش میری یہ سوال میں رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساری انتظامیہ صوبائی انتظامیہ نہیں تے لوکل انتظامیہ تھی، الیکشن شیڈول کے بعد پوری پی او جی کو تبدیل کر کے ایک سیاسی تے مذہبی جماعت ونگ کو اتھا مسلط کر دیتا گیا ہے، ان کے باوجود بھی تسا غیر جانبدارانہ تے شفاف انتخابات کی توقع رکھتے ہوئے اگر رکھتے ہوئے تو تمہاری سادگی کی انتہا نہیں۔ پہلے میں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو نامینیشن پیپر کیوں نہیں دیے جا رہے، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ نہیں دیے جا رہے، اس کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا شہری ہے آئین کے مطابق تمام جو بھی پاکستان میں ووٹ اس سے رجسٹر ہے وہ نامینیشن پیپر نکال سکتا ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، ان کا ایک جمہوری حق ہے۔
جہاں تک آپ نے بات کی ہے BOG کی، بالکل ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے. بورڈ آف گورنر جو کہ ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو نوازا گیا ہے الیکشن شیڈول کے بعد، اگر یہ وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، اگر یہ گورنر نے کیا ہے، یہ بالکل سراسر جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کا بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ہم نے الیکشن جیتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بھی ہم کسی بھی اس چیز میں نہیں جائیں گے جس میں کوشش کی جائے کہ الیکشن ملتوی ہوں. ہم الیکشن 8 فروری کو چاہتے ہیں. قاضی فائز صاحب نے بات کی ہے کہ پتھر پہ لکیر، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ سر NA-45 پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں جو آپ کے پیپلز پارٹی کے یافتہ امیدوار ہیں وہاں ہمیں دھڑے بندی کوئی نظر نہیں آ رہی. اس میں دو حلقے شامل ہیں، پرو ہو گیا اور خلافی ہو گیا. اور اگر ہم NA-44 جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں یہاں پیپلز پارٹی ہمیں دھڑے بندی کا شکار نظر آتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس دھڑے بندی کے خاتمے کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور فتح اللہ خان نے بھی بات کی ہے. ہمارے سارے محترم دوستوں نے جنہوں نے نامینیشن پیپر لیے ہیں اور وہ جمع کرا رہے ہیں، اس کے لیے ہم ایک کمیٹی کا ہیں، ہم ان سے نمائندے لے رہے ہیں. اس کے اوپر ہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور ہم ایک متفقہ امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں اور ہم دڑے بند انشاءاللہ ختم کریں گے. متفقہ طور پر انشاءاللہ جو ہے ہم لڑیں گے. میرے خیال آپ نے کبھی میں نے سنا ہے کہ کوئی لڑ رہے ہیں آپ پوسٹ، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جیسے ہم نے باقی کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں، ہمارے 3 سیٹوں پہ 4 پہ بھی رہ رہے ہیں. ٹانک میں بھی ہمارا ہے، NA-43 میں بھی رہ رہے ہیں، کلاچی اور سٹی. یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اس سے بھی ہم آگاہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا فیصل بھائی، آپ نے ابتدا میں آپ نے کہا تھا لاڈلی کے حوالے سے کوئی الفاظ استعمال کیے تھے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف والے گلا کرتے ہیں اور پہلے عمران خان کو لاڈلا کہا. اب کس سے مراد ہے؟ آپ نے لاڈلا کس کو کہا؟ مجھے لگتا ہے آپ بہت سادے ہیں اور جو ہے نا، دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، PMLN کی طرف سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا سلیکٹ، کیونکہ جب ان کے لوگ کہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے یا ہمارا جو ہے وہ میچ فکس ہو چکا ہے، اگر ایک ذمہ وار لوگ کہیں، فارمر وفاقی وزیر ہو، یہ کہیں کہ بات ہو چکی ہے تو اس پہ تو سوالات تو اٹھتے ہیں نا. اور پھر جب لاہور میں آئیں اور اپنا سیاسی سفر بلوچستان عوامی پارٹی سے شروع کریں اور پھر MQM کے پاس جائیں اور پھر GDA کے پاس جائیں تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے دیکھیں، میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر 2017-18 میں PTI کے چیئرمین کے لیے جو چیز غلط تھی وہ آج اگر میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہم کہیں کہ PTI کے چیئرمین عمران خان کے کورٹ کے باہر اس سے حاضری لگائی گئی تو پھر جو اگر آپ اسٹیٹ لانچ میں فنگر پرنٹس کسی کے لگائیں تو وہ بھی غلط ہے. اگر جو تاثر دیا جا رہا ہے پروٹوکول کا فارمر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، تو ہمارے ملک میں 5 اور وزیر اعظم بھی سابق ہیں، اگر ان کو بھی وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو ہم بولیں گے کہ لاڈلا نہیں ہے. اگر مطلب ہے کہ اگر ایک کو دیا جا رہا ہے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ شک و شبہات اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. PTI والے اکثر جیلوں میں ہے اور ان کو کمپین کی قسم کی آزادی نہیں ہے جو عام طور پر کینڈیڈیٹ کرتے ہیں. کیا ایسے حالات میں پھر اس کو ہم شفاف الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جن کا ماضی میں ہمارے ریاست سے بہت سے اختلافات ہوں گے. شہید ذوالفقار بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا، لیکن پاکستان کی کبھی بھی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کریں، آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں، آپ جو ہے وہ آرمی چیف کے گھر پہ حملہ کریں یا آپ ان لوگوں کی تنصیبات کو نقصان پہنچا جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادتیں دے دی ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم نے جمہوری طریقے سے ہم نے چیزیں کی. محترمہ کی شہادت پہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارے، یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر جو ہے حملے کر لیں. اب جب ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا، الیکشن کمیشن ان کو الیکشن لڑنے دے گی، ہم بالکل ہم کو ویلکم کریں گے، آئیں. لیکن ہم ان ورکروں کو آج بھی میرا پیغام ہے کہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، پولیٹیکل فورسز کا ساتھ دیں. ہم ان کو کہتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے، ہم آج بھی PTI کے ہم ورکروں کو، عہدیداروں کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں. ایک بڑے کاز کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے جو آپ کے جو سیاسی مخالفین تھے وہ ہمارے بھی سیاسی مخالفین ہیں، تو آئیں ہم اکٹھے ہوں اور یہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کو مل کر جو ہم آخری سوال ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے
آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں, حملے بھی کیے جا رہے ہیں, کس طرح اپنی الیکشن مہم کو فائر کرتی ہے؟ دیکھیں 2007 میں بھی ایسی وہ محترمہ کی شہادت ہوئی, 2013 میں بھی یہ صورتحال تھی, امن اس ملک میں آیا, دوبارہ خراب ہوا. ہم آج بھی, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہر پولیٹیکل ورکر کے, پولیٹیکل لیڈر کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ امن و امان ہو. مشکل حالات ہیں لیکن الیکشن ہے تو الیکشن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ ملتوی کر لیں یا برف باری کی وجہ سے ملتوی کر لیں یا کسی اور وجہ سے ملتوی کر لیں. ہم ملتوی نہیں چاہتے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے پرامن طریقے سے الیکشن گزار سکیں. پنڈی صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب بڑی ایک دیرینہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ نعرہ یا یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نیوٹرل رہے. نہ تو نواز شریف صاحب نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں, نہ آپ نیوٹرل ہونے کی اب بات کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نواز شریف نے تو, میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے 3 دفعہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور 4تھی دفعہ بھی ان کے گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں, پھر ابھی بھی کہتے ہیں کہ مجھے اڈاپٹ کر لو. تو آپ آئے نا, دیکھیں آپ نے جو بات کی تھی کہ ووٹ کو عزت ہو, مجھے کیوں نکالا, تو آپ اسی پہ ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت ہونی چاہیے. اگر پاکستان کی عوام کو یہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے, پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا ہے, پی ایم ایل این کو ووٹ کرنا ہے یا پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا ہے, ان کو حکمران دیے. اب وہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, اب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا. اب مجھے تو ان کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی. آپ نے دیکھو کہ اگر ورکر کنونشن کیے ہوں, جلسے کیے ہوں, جو کہتے ہیں کہ ہم پنجاب ہمارا گڑھ ہے, ہم یہ کریں گے, لہٰذا انہوں نے پچھلے بھی 20 ضمنی الیکشنز میں 19 ضمنی الیکشن ہار چکے تھے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ بات تو کرتے تھے, اب انہوں نے خاموشی. ہم تو کہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں جس ڈپارٹمنٹ سے بھی گلے ہوں گے, ہم بالکل اس کے پریس کانفرنس کے ذریعے ان اداروں کو اپنی شکایت پہنچائیں گے. ڈی خان میں بھی ہمیں کچھ شکایات ملی ہیں سول جو ہے اداروں کی طرف سے, ہم ان کے فورم پہ جائیں گے, ان کو شکایات پہنچائیں گے. اگر ہمارے چیزیں ایڈریس ہوئی ٹھیک ہیں, ورنہ انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے اور آپ کے ادھر ہی ہم بتائیں گے کہ فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت کس کے لیے ووٹ مانگ رہے اور کیا کر رہے ہیں. ہم آج بھی اشارتاً ان اپنے دوستوں کو جو ہمارے سویلین اداروں کے دوست ہیں, ان کو آج بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں, آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ عوام کو ووٹ کرنے دیں, آپ جا کر ان کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں, آپ ان کو تھانوں میں ایسے نہ بلائیں اور کسی کے لیے ووٹ نہ مانگے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے ووٹ الیکشن لڑنے کا, پھر استعفیٰ دے دیں اور آ کر الیکشن میں حصہ لیں.